باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو گھڑیاں ہیں دعاؤں کی، ان کو بالکل ضائع مت ہونے دیں۔ بالکل آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان کا ختم ہونے والا ہے، اور یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ تو جو مانگنے والے ہیں وہ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی جھولیاں اٹھا لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں جس کی آپ تگ و دو میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب میں ہیں۔ بے شک۔ اور حلیمہ، ہم اپنی جھولیوں کو بھرنے کے لیے اپنی آج کی سحری کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کے الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔
إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिरु इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, सब्र के मायने रुकने के हैं, और इस्तिलाह में सब्र के मायने हैं कि इंसान अपने नफ्स को हर उस चीज़ से रोके जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाजा कर रही है। बेशक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु का अलैहि वसल्लम। इरशाद ग्रामी है, अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को उसके जिस्म, माल या औलाद के ज़रिए आजमाइश में मुब्तला करूँ और वह सब्र से उसका इस्तकबाल करे तो कल क़यामत वाले दिन मुझे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूँ, यानी उसका नामा एमाल खोलूँ। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सब्र रमज़ान का खासा है। बिल्कुल इमरान, सब्र जो है वो रमज़ान की एक खसूसियत है। अक्सर हमें देखने में आता है कि घर की जो ख़वातीन होती हैं वो ज़िक्र करती रहती हैं अपने घर की परेशानियों का, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मना फरमाया है। और ये देखने में आया है कि जो लोग इस तरह अपनी परेशानियों का दूसरों के साथ ज़िक्र करते रहते हैं उन पे परेशानियां मज़ीद बढ़ती जाती हैं, और उसके पैरेलल जो लोग सब्र कर लेते हैं, अल्लाह ताला का जो उनके पास मौजूद है उसमें शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा कर देता है। और ऐसे बहुत सारे किस्से भी हम देखने में हमारे सामने देखने में आते हैं। उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो इस तरह के हमें किस्से सुनाते हैं और इस तरह की हमारे साथ बातें करते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम बस वो सुनते ही चले जाएं। तो जल्दी से चलती हूँ अपने गेस्ट की तरफ, आप लोगों से उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे जो पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका भी आप लोगों से तारुफ कराती चलूँ, सैयद कलीम हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी भी आमद का। बहुत शुक्रिया शाह साहब। हलीमा, आप खुद कह रही हैं कि इतनी खूबसूरत बातें करते हैं कि दिल करता है सुनते रहें, तो मेरा ख्याल में उनको सुन लेना चाहिए। कलीम साहब, आपसे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है कि सब्र क्यों ज़रूरी है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या खुशखबरी सुनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब्र है क्या और किन चीज़ों में सब्र करना है। ज़रूर शख्स। तो सब्र का लुग़वी माना जैसा कि आपने बताया, रोकना है और बर्दाश्त करना है। जज़ा व फ़ज़ा यानी रोना धोना और मातम करना, ये इससे रोक लेना ख़ुद को, तो ये सब्र है। सब्र में तीन मामलात हैं, तीन चीज़ों में सब्र है। एक ये कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, वो उसकी ज़ात के हवाले से होती हैं। कोई जान में, माल में किसी तरह का नुकसान आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए उसको बर्दाश्त किया जाए और उस पर जो है वो शोर शराबा ना किया जाए, रोया धोया ना जाए। दूसरी चीज़ है अल्लाह की इताअत पर सब्र। अल्लाह की इताअत में जितने भी अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं उन्हें पूरा करने में जो तंगी और जो तकलीफ़ बंदे को सहना पड़ती है, उसको बर्दाश्त। मसलन रमज़ानुल मुबारक का महीना है, गर्मियों में रोज़े रखने पड़ते हैं, बड़ी मुशक्क़त होती है, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ती है, रोज़ा भी तवील होता है, तो इसको बर्दाश्त किया जाए। नमाज सर्दियों में वज़ू करना तंगी का बायस है। हज के लिए अपने अहल व अयाल को छोड़ कर जाना, उसके लिए अखराजात, सफ़र की सऊबत, ये सारी की सारी चीज़ें तंगी का बायस हैं। जिहाद करना पड़े तो उसके लिए काफ़ी सारी तंगियाँ जो हैं वो बंदे को सहना पड़ती हैं। तो अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में सब्र। और तीसरी चीज़ है नफ्स की ख्वाहिशात को रोकना और अल्लाह की नाफरमानियों से खुद को बाज रखना। ख्वाहिशें, नफ्स ये चाहता है कि इंसान वो बुराई कर गुज़रे,
اس کی طرف دل للچاتا ہے، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بندہ خود کو روک لے اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہے تو یہ ہے صبر۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو فرمایا الصبر صبرانی، صبر علی ما تکرہ و صبر علی ما تحب۔ صبر دو ہیں یا دو چیزوں پر صبر ہے، وہ چیز جو آپ کو حاصل ہے مگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں، اور دوسری چیز حاصل نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں اور وہ مل نہیں رہی تو اس کی عدم دستیابی، اس کے غیر موجود ہونے پر صبر کر لیا جائے۔ تو انسانی زندگی کے سارے ہی پہلو انہی چند باتوں میں جو ہے وہ مقصور ہیں، تو انہی پر صبر کرنا جو ہے وہ صبر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک قرآن و حدیث میں صبر کی جزا یا صبر کی ترغیب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک پیاس کے ذریعے سے، اور کچھ مال و اسباب کی کمی کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں نا تو نفسیاتی طور پر انسان جب تک اپنی مصیبت کو سوچتا رہتا ہے، اپنی مشکل کو، تنگی کو سوچتا رہتا ہے تو اس کی شدت غم کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس آیت پر اگر آپ غور کریں، ہم عام طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ آیت پڑھتے ہیں، یا کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں دعا کے طور پر کہ وظیفہ کہ یہ مل جائے، لیکن اس کے مفہوم پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسانی زندگی میں جتنی بھی چیزوں پر انسان کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کرتا ہے۔ خود ہم جو ان چیزوں سے نفع اٹھانے والے ہیں اللہ ہی کا مال ہے، اور جب ہم نے چلے جانا ہے تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اگر دستیاب ہیں جی۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے اور ان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے معاملے پر کیوں نہ مسکراؤں جب اللہ تعالیٰ مجھ پر درود بھیج رہا ہو، رحمت نازل کر رہا ہو اور مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہو، تو مجھے اس پر مسکرانا چاہیے یا غم کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں دو بڑے مشکل کام کہے گئے ہیں، صبر کرنا یہ باطن کے اعمال میں مشکل عمل ہے، اور نماز کی پابندی یہ ظاہری اعمال میں بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بڑا عمل ہے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو صبر کرنا ہے، دیکھیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی چیز آپ سے چلی گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اس کو برداشت کر لینا یہ بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اس کی جو جزا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو جسے اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اسے کسی اور کیا چیز ہے۔ اتنی اچھی باتیں شاہ صاحب نے کہی ہیں، انہی باتوں کو اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی۔ مجھے بتائیں کہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان میں صبر کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح بھوک پیاس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں لیکن ان پہ صبر کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کیسے ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ جی بہت وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے جو ہے نا صبر کا مفہوم بھی بیان فرمایا، اس کی اقسام بھی بیان کر دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے تو ویسے ہی ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں سارا دن بھوکا رہیں، پیاسے رہیں اور بس 30 دن 29 دن گزاریں اور گزر جائیں، بلکہ روزے کا مقصود جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ اور وہ کب حاصل ہوگا؟
کسی بھی چیز کا اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس وقت تک ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو پورا نہیں کرتے. بالکل. ہم کوئی ڈگری لینے جائیں کسی تعلیمی ادارے میں تو 4 سال 6 سال پڑھنا پڑتا ہے, اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ہدف ہمیں ملتا ہے. اب یہ جو روزہ ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکنا. ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا, جو آدمی اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا ہے. تو روزہ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے, لیکن اس اعتبار سے ہے کہ انسان روزے کے روح کے مطابق روزے کا عمل جب پورا کرے گا تو اس میں صبر کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہوگی, وہ کیپیبلٹی اس میں ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہ ایک ٹریننگ کورس ہے, 29-30 دن کے اندر یہ حلال چیزوں سے بھی رکے گا. کھانا پینا حلال ہے, باقی جو نفسیاتی ضروریات ہیں انسان کی وہ حلال ہیں, لیکن کچھ وقت کے لیے ایک خاص انٹرول کے لیے منع کیا گیا. مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو, وہ ایبلٹی پیدا ہو کہ یہ اللہ کے حکم کو مانے. اور شاہ صاحب نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں, بالکل صحیح ہے کہ صرف یہ ہم نے عام طور پر صبر یہ سمجھ رکھا ہے کہ تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو, یہ ایک ہے. لیکن دوسری 2 بھی ہیں کہ اللہ کی اطاعت والے کام جو ہم کر رہے ہیں ان پر استقامت, یہ بھی صبر ہے. اور جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں ان کو چھوڑنا, یہ بھی صبر ہے, کیونکہ ان کے اندر لذت ہے, ان کے اندر ذوق ہے, انسان کی لالچ ہے, اس طرف توجہ ہے, اس سے رکنا یہ بھی صبر ہے. تو رمضان کا مہینہ آپ کی یہ تربیت کرتا ہے, اسی لیے اس کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں کہ آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے ان چیزوں سے رکتے ہیں. آپ اس کے بعد اس قابل ہوتے ہیں, آپ اس کیپیبل ہوتے ہیں کہ اب آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکیں. دیکھیں نا یہ اتنا لمبا روزہ ہے, حضرت علی کی ایک مشہور حدیث میں لمبا واقعہ ہے, لیکن اس میں ایک حصہ ہر صحابی نے اپنی پسند بتائی تھی. 5-6 صحابہ کرام موجود تھے. حضرت علی سے جب باری آئی کہ آپ اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الخدمۃ للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف. سبحان اللہ. 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں دنیا میں. پہلی چیز کیا ہے؟ خدمت للضیف, مہمان کا اکرام. آپ کا ایک شو گزرا ہے, اس پہ بھی میرے خیال ہے احسار پہ ہم شریک تھے, مجھے یاد ہے وہ. دوسرے نمبر پر الضرب بالسیف, تلوار چلانا, یہ مجھے بہت پسند ہے. اللہ کی رضا کی خاطر میدان جہاد کے اندر کفار کے مقابلے میں اپنے امیر کے حکم کے بعد, میں بڑی شرائط کے ساتھ نپی تلی بات کر رہا ہوں, جو ہے وہ جہاد کرنا مجھے بہت پسند ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا الصوم فی الصیف, لمبے لمبے گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے. وہ 4 بجے تقریباً سحری ہو رہی ہے اور شام 7 بجے کی تک جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اتنا لمبا انٹرول ہے, اس میں آپ بھوک سے رک رہے ہیں, بھوک کے ساتھ ہیں, پیاس کے ساتھ ہیں, کھانا پینا ہر چیز آپ نے چھوڑی ہے. لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر صبر کرتے کرتے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت, نمازیں پڑھنا, اس کو اپنے اعمال کا حصہ مستقل بنیادوں پہ. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. انھا لکبیرۃ علی الخاشعین, یہ صرف خاشعین کے لیے ہے, ورنہ تو یہ بہت بھاری چیز لگتی ہے. نماز پڑھنا کون سا آسان لگتا ہے, مشکل وقت ہے. آپ ٹائم نکالتے ہیں, اپنے آپ کو اسپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی جو ناپسندیدہ اللہ کی طرف سے چیزیں قرار دی گئی ہیں, حرام قرار دی گئی چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو روکنا. دل کر رہا ہوتا ہے, دل للچا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سارا دن انسان کہتا ہے وقت نہیں گزر رہا, موبائل نکال لیں, لیپ ٹاپ لگا لیں. یہ ڈیوائسز اچھے کام کے لیے آئی تھی, لیکن ہم نے ان کو کس کام, وہ چیز ذرا تھوڑا وقت گزارتے. عمران صاحب آپ نوٹ کریں کہ ایک بندہ جب ایک چیز دیکھنا شروع کرتا ہے تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ ریلیٹڈ کو کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ان چیزوں پر صبر کرنا, بھوک پیاس پہ اپنی لذات کو قربان کرنا, اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا, یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ سکھا رہا ہے, یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ سٹیمنا اور یہ استعداد پیدا ہوگی کہ یہ آئندہ 11 مہینے بھی صبر کرے گا. اور ناپسندیدہ چیزیں پھر اگر لوگوں کی طرف سے بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گی تو اس پر بھی یہ صبر کرے گا, اور یہی معاشرہ کے حسن میں اضافے کا باعث بنے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ اچھی طرح سے واقعات کے تناظر میں ہمیں صبر کے بارے میں بتایا کہ صبر صرف مشکلات پہ ہی صبر کرنے کا نام نہیں ہے, اور بھی بہت ساری صبر کی اقسام ہیں. انہی اقسام کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کی طرف چلیں, واپس آئیں, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے,
شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے آج کا نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے مجھے روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کے مجھے روگ لگائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔
माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हलीमा, इन अच्छी बातों के साथ हमें आपकी अच्छी बात की भी हमेशा ज़रूरत रहती है, तो आप आज के प्रोग्राम में हमारे लिए कौन सी अच्छी बात लेकर आए? इमरान, अब तो इतनी अच्छी बातें होती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मेरी जो अच्छी बात है वो कहीं पीछे ही रह जाती है। नहीं हलीमा, अच्छी बात हमेशा अच्छी ही होती है, वो जहाँ से भी हो वो अच्छी जी, तो आज के एपिसोड की जो अच्छी बात मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हुआ और उसने इसका इजहार किसी से ना किया, यानी सब्र कर लिया और लोगों से किसी भी किस्म की शिकवा या शिकायत नहीं की, तो अल्लाह ताला पे ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो इसे बख्श दे। यानी अगर आप अपनी मुसीबतों का जिक्र, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी मुसीबतों का जहाँ बैठते हैं जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि हम पे ये मुसीबत आ गई, ये आफत आ गई। अगर आप उन चीज़ों को अपने तक रखें तो अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा इनाम दे रहा है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी महफिलों में ये देखा जाता है कि जब आप अपनी किसी मुश्किल का जिक्र करते हैं, जब आप वहाँ से रुखसत होते हैं, तो लोग उस पे आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बेबसी को एक मजाक के तौर पे लेते हैं। बेशक हलीमा, आपने बिल्कुल बुझा फरमाया। यही वजह है कि अल्लाह ताला जब रमज़ान के बारे में और रोज़े के बारे की फजीलत के बारे में कहता है तो कहता है कि अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। यानी आपको ये बताया कि अगर तुम सब्र कर रहे हो तो फिर देखो इनाम कितना बड़ा मिल रहा है। तो सब्र का आला तरीन दर्जा यही है कि इंसान को जब दूसरों की तरफ से तकालीफ मिलती हैं तो उसको बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे और अपने रिश्तों को टूटने ना दे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, मगर वक्त हो एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अभी वक्त हुआ जाता है हमारे आज के खूबसूरत से कलाम का। चलते हैं कलाम की तरफ। नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के 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 नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी महफिल, बख्शिश का बहाना। हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के 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 नाना।
हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, लेकिन दो जग पर है आपका साया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, बेसाया है दो जग पर है आपका साया। हश्र तलकना, हश्र तलकना होगा किसी का ऐसा आना जाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना, ऐ हसनैन के नाना। या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। या नबी माशाल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कलीम साहब, सब्र के बारे में बात हो रही है तो मुझे सब्र का कोई ऐसा वाक़या सुनाए अहद रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उससे हमारे जो ईमान है वो और ज़्यादा ताज़ा हो जाए कि हमें सब्र करना चाहिए और सब्र करना कितना ज़रूरी है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तो सारी की सारी सब्र के वाक़यात से भरी पड़ी है। ये जो आयत मुबारक हम आम तौर पर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की उस्वा हसना की पैरवी के हवाले से बयान करते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो ये आयत मुबारक जिस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है वो भी सब्र का है। ग़ज़वा अहज़ाब होता है, खंदक खोदी गई है और 12,000 का लश्कर मदीना के अतराफ़ में है और अंदर से बनो कुरैज़ा ने जो है वो धावा बोल दिया है, बगावत कर दी है और इतने दिनों से मुहासरा हुआ है, कोई तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेन देन के मामलात नहीं हो रहे, भूख प्यास इतनी है कि सहाबा इकराम ने पेट के साथ पत्थर बांधे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ऐसे मौके पर मुनाफिकीन ने साथ छोड़ दिया है और चंद सहाबा इकराम जो हैं वो महदूद से वो खंदक भी खोदी है, सारी तकलीफ़ सह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा जो है वो बेहतरीन नमूना है, इसको अपना लें। आप अलैहिस्सलाम का ऐलान नबूवत से लेकर आप अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमाने तक ज़िंदगी का जितना भी अरसा गुजरा है वो सब्र से और सब्र के वाक़यात से भरा पड़ा है। बेशक आप अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो लोगों ने हज़ार किस्म की बातें कही हैं। आपके मौजज़ात ज़ाहिर होते हैं तो वो उनको एक और रंग दे देते हैं। कोई कहता है जादूगर हैं, कोई कहता है काहिन हैं, कोई आप अलैहिस्सलाम के बारे में बुरे बुरे अलकाब इस्तेमाल करता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया। हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा में इबादत के लिए मसरूफ़ इबादत थे। वहाँ कुरैश के कुछ लोगों का मजमा था और एक शख्स ने कहा कि उसके जहन में एक गलत किस्म का ख्याल आया। उसने कहा कि काश कोई बंदा उठे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर लाकर ऊँट की ओझरी डाल दे। अब ये इंतहाई एक पस्त किस्म का और इंतहाई कमतर किस्म का अमल था और वाक़यातन एक शख्स उठता है और वो जाकर ऊँट की ओझरी लेकर आता है और हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में और लाकर आप पर डाल देता है। आप अलैहिस्सलाम इसको भी बर्दाश्त करते हैं। आप एक मुहावरा सुनते हैं, रास्ते में कांटे बिछाना। ये मुश्किलात किसी के रास्ते में पैदा की जाएँ तो उसके लिए हम ये मुहावरा सुनते हैं या बोलते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा देखी जाए तो अमलन आपके साथ ऐसा हुआ। अबू लहब और उसकी जो बीवी है उम्मे जमील, हुजूर अलैहिस्सलाम जब तबलीग करते तो अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बन के लोगों से कहता है ये दीवाना है, इसकी बात न सुनो। और आप अलैहिस्सलाम जब दिन को इबादत के लिए खाना काबा में जाते हैं तो लोग तंग करते हैं। आपने रात को जाना शुरू कर दिया, इबादत नहीं छोड़ी, इस्तिकामत कायम है।
لیکن جب ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام رات کے وقت عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس نے عملاً آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کیا. آپ علیہ السلام جب گزرتے، اب آج کا دور تو تھا نہیں کہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہوں، کوئی ٹارچ ہو آپ کے پاس، کوئی اس طرح کی چیزیں، یا آپ کے شوز ایسے ہوں کہ وہ ان چیزوں سے حفاظت کریں، تو آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک خون خون ہو جاتے ہیں. طائف کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کو اتنی تنگی، دیکھیے سادہ سی بات تھی، آپ علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، مگر ان کی طرف سے رد عمل کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے گوار قسم کے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے، وہ آپ کو اتنے پتھر مارے. آپ اندازہ کریں آج ہمارے پاس جو لباس ہے یہ بڑا نفیس سا اور باریک سا لباس ہے، ذرا سا کوئی پانی یا خون کا دھارا وہ نیچے تک چلا جائے گا، اس دور میں اونی لباس پہنا جاتا ہے. کتنا خون حضور علیہ السلام کا بہا ہوگا کہ جسم سارا بھر کر پاؤں میں جو آپ کے نالین مبارک ہیں وہ بھی خون سے بھر جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی تو ساری زندگی صبر اور استقامت کے جو بہترین جو نمونے ہیں آپ علیہ السلام. جی ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابھی کلیم صاحب بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی جو کہ انسانیت کی معراج کے لیے ضروری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر دنیا کے لیے رحمت بنا کر. تو صبر میں رحمت سب سے بڑا مادہ ہے. جس شخص کو رحم کرنا آ جائے اسے صبر کرنا بھی آ جاتا ہے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صبر کی خوبی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آپ نے بھی اس پہ پہلے بات کی، اتنی خوبصورت خوبی جو ہمارے اسلاف کی زندگی کا حصہ رہی ہے وہ کیوں ناپید ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم اور سلگتا ہوا سوال ہے. اس میں حقیقت کے اوپر مبنی ہے یہ سوال کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر سے، گھر کے اندر کی زندگی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہلکا سا کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو فوراً الجھاؤ کی کیفیت بنتی ہے. کوئی بندہ برداشت کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صبر تو بالکل ہی ناپید ہو گیا. اچھا، گھر کی زندگی کے اندر بھی دیکھیں، باہر سے آدمی آتا ہے گھر کے اندر وہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور گھر والے بھی اسی طرح کی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ نہیں ہیں. جی میں ایک بڑے عجیب سے پیرائے میں ایک حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں نا ان کو پڑھ رہا تھا. اس کے اندر وہ اللہ کی توحید کو جب بیان کرتے ہیں نا کہ شرک سے نفی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پہلی بات یہ کرتے ہیں. دوسری بات وہ فوراً اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور قرآن کریم نے اس بات کا ذکر یہ فرمایا اور پھر آگے والدہ کا ذکر پہلے کیا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی والد اپنے بیٹے کو اپنی والدہ کے احسانات بتا رہا ہے. اگر والد بیٹے کو والدہ کے احسانات اور حقوق بتائے گا اور والدہ اولاد کو والد کے حقوق اور احسانات بتائے گی تو پھر اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنا محسن سمجھے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. اور ہر بندہ دوسرے کے حقوق سے جب آگاہ ہوگا تو اس کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حقوق اور دوسروں کے فرائض کا پتہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا پتہ ہو. جب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی، اپنے فرائض کے میرے ذمہ کیا تھا، میں نے وہ کیا ہے یا نہیں کیا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ. آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، مصروفیات کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر ہم کیا مصروف ہیں. جی ہماری دفتر کی مصروفیات ہے، بزنس کی ہے، واپس گھر، بس ایک سنگل ڈائمینشنل مصروفیات ہیں، ون ڈائمینشن. آپ امور سلطنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، غزوات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ریاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہر معاملہ، اس وقت کوئی کیبنٹ نہیں تھی اس طرح کی. خود ہی صرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما من نبی الا وله وزیران فی الارض ووزیران فی السماء اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر ووزیرای فی السماء وجبریل و میکائیل. آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں. اس کے علاوہ مشاورت کے لیے حضرت علی، یعنی چند ایک صحابہ تک محدود رہتا تھا.
باقی سارے امور آپ خود سر انجام دیتے تھے. اور دن اتنا مصروف کہ قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا, آپ کا دن بڑا مصروف گزرتا ہے. اور سبح عمران بھائی تیراکی کا مفہوم ہے, اور سوئمنگ آپ بھی جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین ایکسرسائز ہے. اس طرح کا دن گزار کے جب آپ گھر آتے ہیں, اور ایک واقعہ ہلکا سا یاد آ گیا, حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حبشہ کے کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں اور وہ خاص کھیل کھیل رہے ہیں اپنا, تو میرا دل کر رہا ہے مجھے آپ دکھائیں. اب ذرا دیکھیں تعامل, آپ فرماتے ہیں اچھا چلیں آ جائیں, اپنے حضرت عائشہ کو پیچھے کرتے ہیں اور خود آگے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ دیکھے جا رہی ہیں, اور حضور کو کیا دلچسپی ہے اس کھیل میں. آپ عمران صاحب غور کریں, کلیم صاحب, جو نبی بچپن میں پوری دنیا دیکھ آئے تھے, سبحان اللہ, جی نبوت ملنے سے پہلے تجارت کے سفر میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہوا تھا, رومن امپائر دیکھ لی تھی ساری, آپ کو حبشہ کی گیم سے کیا دلچسپی تھی. لیکن حضرت عائشہ کو دیکھا, حضرت عائشہ دیکھے جا رہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں اسائمت یا عائشہ, تھک تو نہیں گئی عائشہ؟ آپ کہتی نہیں یا رسول ابھی اور دیکھنا, ابھی اور دیکھنا. اب ذرا دیکھتے جائیں, آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے کن تو انا, یہ میں ہوا کرتی تھی, التی اسم, جو تھک جایا کرتی تھی, حضور نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے, آپ کی سوال ہے, آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ باہر کی زندگی جتنی مرضی مصروف ہے, جتنی مرضی پریشانیاں اور تکالیف ہو, لیکن جب آپ گھر آئیں گھر کی زندگی الگ ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم گھر کے اندر بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں, اور وجہ کیا ہے, ہمارے سامنے یہ کردار موجود نہیں ہے, یہ آگاہی نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے ناظرین کو, اپنے سامعین کو ممبر و محراب سے بھی یہ بات پہنچانی ہے, ان فورم سے بھی پہنچانی ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا, اور ہم نے اس کو اپنا, جسے کہتے ہیں نا, اپنا ہدف رکھنا ہے, اور اس تک ہم نے پہنچنا ہے, اور اس کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. جب یہ مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر گاڑی کو ہلکا سا سکریچ پڑ جائے تو اس پہ ہم کسی سے الجھیں گے. کوئی بندہ ہم سے آگے نکل گیا, یہ دیکھیں نا دور جاہلیت کی باتیں تھیں کہ ایک بندہ گھوڑا پہلے دوڑا دیا, اس پہ قتل شروع ہو جاتا ہے. ہم دوبارہ اللہ معاف کرے اسی دور میں جا رہے ہیں کہ ایک گاڑی آگے کیوں نکل گئی, وہ بندہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا, بھلے مجھے سگنل توڑنا پڑے پھر بھی میں نے. صبر واقعی ناپید ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے اسباب سب سے بڑے یہ ہیں کہ ہم نے جو ہمیں نمونہ بتایا گیا تھا اس کو ہم نے پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, اور اس کو اڈاپٹ کرنا تو بعد کی بات ہے, ہم اس سے آگاہ ہی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, جہاں صبر ہوتا ہے وہاں پھر جلد بازی نہیں ہوتی, وہاں پھر لالچ, طمع اور ہرس نہیں ہوتی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل صبر تو موقوف ہے, لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اگر ہم ان کو تھوڑا وائس ورسا کر لیں, صبر کو سامنے لیں اور ان سے دور ہٹ جائیں, تو معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا, وقت بہت کم ہے, چلتے ہیں جلدی سے ڈاکٹر صاحب کی جانب. باتیں ہماری جو ہیں وہ کہیں رہ نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب, صبر کی بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ صبر کو اپنے کردار کا پھر سے حصہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے, وہ ہمیں کیسے گائیڈ کریں؟ جی بالکل, میں دوبارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں, پہلے بھی اس کے اوپر ہلکی سی بات کی ہے, لیکن اب آپ کا سوال مستقل چونکہ اس طرف متوجہ ہے تو میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ وہ بہت ضروری ہے اس معاملے میں. دیکھیں, آپ بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, تمہیں میں سے ایک رسول کو بنایا, انسانوں کے اندر سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. اور یہ مقصد یہ تھا تاکہ کوئی بندہ یہ عذر نہ کر سکے کہ جی وہ تو اور مخلوق, بالکل جی وہ تو اور وہ کر سکتے تھے, ہم نے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے بھیج کر حجت تمام کر دی کہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اگر وہ نبی اتنی تکلیفوں پر صبر کر سکتے ہیں, اتنی تکلیفوں پر, کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تمہاری وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بعض اوقات تنگ ہوتا ہے. جب تکلیفیں آتی تھی ایک فطری چیز ہے, ایک نیچرل رسپانس تھا کہ آپ, طائف کا واقعہ ہلکا ذکر ہوا ہلکا سا اس کا, دیکھیں اتنی بڑی آفر آئی کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں, لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, یہ میری قوم ہے, اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے نا, پہاڑوں کو ملا کے ان کو ملیامیٹ کر سکتا ہے, تو ہدایت بھی تو تیرے قبضہ قدرت ہے, ان کو ہدایت عطا کر. یعنی تکلیف کے جواب میں, تکلیف کے اوپر قدرت ہونے کے باوجود
بدلے کے اوپر قدرت ہونے کے باوجود باوجود برداشت۔ دعا کرنا، سبحان یہ سیرت ہے، اس کا مطالعہ سب سے پہلی چیز۔ اللہ، دوسرے نمبر پر یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، بے شک، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر سب سے زیادہ آج کل عمران صاحب ایک بات بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے، ہم باہر بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، ہر کسی سے بڑا جی پیار سے بات کرتے ہیں، جی۔ گھر جاتے ہیں تو ہماری زبان کے اوپر جیسے کہ کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں، بدل جاتی ہے کہ صبر، وہ یہ چیز کیوں نہیں تیار، صبح کے ٹائم میں نے آفس جانا ہے، یہ بے صبری کا نتیجہ ہے۔ بے شک، بے شک، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ علماء کی بالکل ذمہ داری ہے، ممبر و محراب ایک بنیادی سورس ہے گائیڈنس کا، بے شک، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اب سورسز ایوالو کر رہے ہیں، بالکل آگے اب بڑھیں۔ ایک سورس نہیں رہا۔ بے شک، اب ممبر و محراب کی طرف تو سچی بات ہے شاہ صاحب اتفاق کریں گے کہ لوگ جائے نماز کندھے پہ رکھ کے جمعے والے دن آخری 10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ عربی کا خطبہ ہو تب ہم جائیں، تبھی جائیں، تو وہ سورس کی افادیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اب کم ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہم سحر کا شو کر رہے ہیں، افطار کا شو ہوتے ہیں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اب ان ٹرانسمیشنز کو سنتے ہیں، بالکل تو میں آپ کا اس معاملے میں کیا کہتے ہیں آپ کو داد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ان عناوین کو منتخب کیا جو اس سوسائٹی کو اس کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، تو ان فورم سے بھی ان باتوں کو جناب اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی سورسز ہیں، جو بندہ جس کی بات مؤثر ہے سوسائٹی کے اندر، وہ استاد بھی ہو سکتا ہے، تعلیمی ادارے کا جو مجھ سے منسلک افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہوتا تھا، ہم گلی میں کوئی غلطی کرتے تھے تو محلے کے چاچا جی جو ہیں وہ کہتے تھے پتر کی کرنا، یہ ہوتا تھا، ہمیں ڈر ہوتا۔ آج کل ہر کوئی آگے سے ایک ہی بات آتی ہے، اٹس مائی پرسنل لائف، آپ کون ہوتے ہیں جی، نن آف یور بزنس، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس وجہ سے کہ گھر کے اندر یہ تربیت کی گئی کہ جی آپ ہمیں بتائیں کچھ مسئلہ ہو تو۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پورا محلہ کو ولایت عام حاصل ہوتی تھی ہمارے اوپر، حتیٰ کہ سر ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات، تھپڑ بھی لگ جاتا تھا، اور بعد میں شام کو گھر میں وہی بتانے آتے تھے کہ آج آپ کا بیٹا یہ کر رہا تھا، میں نے مارا بھی، اور گھر والے بجائے اس کی اس کو کچھ کہتے کہتے آپ نے اچھا کیا۔ آپ دیکھیں، یعنی سوسائٹی کے ہر فرد کو جب ذمہ داری کا احساس تھا، وہ رول پلے کر رہا تھا۔ جب یہ والی تھیوری آ گئی ہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے اور یہ آپ اس میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں، نن آف یور بزنس، اور یہ باتیں شروع ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کلیب صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہر ایک کو اجازت تھی، مار بھی دیتے تھے ہلکا سا، ڈانٹ بھی دیتے تھے، تو یہ کیوں، کب ختم ہوا اور کیوں ختم ہوا؟ اساتذہ میں یہ چیز موجود ہے، بہت سارے اساتذہ بڑے لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو سیدھے راستے کی طرف لگاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور ان کا اچھا اخلاق بھی بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے اوور آل سوسائٹی جب برائی کی طرف جائے گی، یا جو ہماری اصل تعلیمات ہیں ہم ان سے روگردانی کریں گے، تو اس کا نتیجہ انہی چیزوں کی صورت میں نکلے گا۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی سیرت سے، جو ہماری خاص طور پر خانگی زندگی کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیک وقت 9 جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ نے ان کے درمیان باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے، اور دوسری زوجہ محترمہ نے کوئی کھانا بنایا اور وہ آپ علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اب جب وہ خادم دینے کے لیے آیا نا، تو ان زوجہ محترمہ جن کے گھر حضور علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی چیز ان کے ہاتھ پر ماری کہ اب یہ حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے ہیں تو ان کی ساری توجہ مجھے ملنی چاہیے، تو اب یہ جو ہیں وہ انٹرپٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، آپ خود تشریف لائے، اور آپ نے وہ جو برتن کی ٹوٹی ہوئی کرسیاں تھیں وہ اٹھائیں، اس میں سالن جمع کیا اور نئی کوئی پلیٹ لے کر تو اس خادم کو دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہاری ماں نے غیرت کھائی ہے۔ کہ انہیں یہ ناگوار گزرا کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر میں ہیں اور کسی اور کی طرف توجہ ملے۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے گھروں میں اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، غیر ارادی طور پر کسی سے کوئی برتن ٹوٹ جائے، تو پھر اس پر رد عمل کس طرح کہا جاتا ہے؟ بالکل۔ تو حضور علیہ السلام جان رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک عمل کیا، لیکن آپ نے حقیقت کا جو ادراک کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کیا کہ انہیں یہ بات ناگوار گزری۔ صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان جو ام المومنین جو ہماری ماں تھی، وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ حضور کی زیادہ توجہ مجھے ملے، جو ایٹ لیسٹ جو میرا ٹائم ہے وہ مجھے ملے۔ یعنی اصل تو وہاں جو مقابلہ ہوتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا کہ حضور کی توجہ ہمیں زیادہ ملے، یعنی وہ کوئی حسد یا اس چیز کی بیس نہیں کرتی۔
تو دیکھیں حضور علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو بظاہر نقصان بھی ہوا ہے بالکل اور ناگواری کی بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو تحمل سے، خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور حقیقت کو بیان کیا کہ جو ہے ان کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا، اور اس وجہ سے انہوں نے طرز اور تاکہ یہ بھی کہ وہ جا کر جب ادھر بات کریں تو حقیقت یہ نہ بیان کر دیں کہ اس طرح سے ہوا اور وہ ناگوار ہو جائیں، انہیں ان کو ناگواری گزرے، بلکہ حضور علیہ السلام ان کی بھی تربیت کر دی کہ یہ اصل حقیقت ہے، اس کا احساس رکھنا۔ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، تبھی ہم یہ اچھے محاسن جو ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں اور برے جتنی بھی خصلتیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بہت شکریہ حلیمہ، اگر ہم اپنے آج کے پروگرام کی آخری بات کریں، اس کو کنکلوڈ کریں، تو صبر کرنا اس وقت اور بھی آسان ہو جاتا ہے جب انسان اپنی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے، بالکل، اور اس پر اس کا شکر بھی ادا کرے، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ بالکل، ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلے تو ایک جوتا نہیں تھا، ابھی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرنا کا سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص کو آتے دیکھا جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا، تو بہت پریشان ہوئے، فوراً توبہ کی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس دونوں پاؤں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی صبر جیسی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ بالکل عمران، آپ نے ٹھیک کہا کہ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اوپر نہیں۔ جب بھی آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں صرف صبر اور شکر ہی آئے گا اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ اتنے شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ کچھ اور آپ کے دل میں یا دماغ میں سوچ آئے گی ہی نہیں۔ اسی نوٹ پہ آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔